अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर आंख अश्कबार हो जाएगी। ये वाक़या है कि ऐसी औरत का जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में जानवर बन गई। आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस पर अल्लाह तबारक तआला का दर्दनाक अज़ाब इसको आया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आपसे गुजारिश है इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक गांव में एक अल्लाह वाली रहा करती थी। वो अल्लाह का बहुत ही नाम लिया करती थी, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करती थी। इसकी दो बेटियां थी। इसका शोहर जो था वो बहुत ही मेहनती आदमी था और मेहनत मजदूरी करके घर का गुजर बसर किया करता था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि इसके शोहर का इंतकाल हो गया दिल के दौरे पड़ने से। अब ये औरत लोगों के घर का काम काज करके अपने घर का गुजर बसर किया करती थी। इस गांव में अब अब्दुल वहाब एक अल्लाह वाला रहा करता था जो कि इमाम मस्जिद था। सहरी का टाइम हो चुका था। अब्दुल वहाब मस्जिद की तरफ जा रहा था। अचानक रास्ते में इसको एक वीरान इलाके में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इसने इधर उधर देखा, जिधर से आवाज़ ज़्यादा आई वो उस तरफ चल पड़ा। जब जाके देखा कि बच्चा बगैर कपड़े के कोई फेंक कर चला गया है। अब्दुल वहाब ने उस बच्चे को उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब्दुल वहाब अकेला था। जैसे ही सुबह हुई इसने इस बच्चे को गांव वालों के सामने पेश किया और कहने लगा कि इस बच्चे को कोई गोद ले ले। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं इसको कैसे संभालूंगा। लेकिन इस रहमतों के महीने में किसी ने भी बच्चों को गोद ना लिया और कहने लगे कि हमें क्या पता ये कौन है, किसका है, हम इसको क्यों गोद लेंगे। फिर अब्दुल वहाब ने उस बच्चे को पाला। घर में जाता अब्दुल वहाब के घर में कुछ बकरियां थी। वो बकरियों का दूध निकालता और उसको बोतल में डालकर इस बच्चे को पिलाता। अब्दुल वहाब आस्ता आस्ता बड़ा होता गया। अब्दुल वहाब के घर में कुछ जानवर भी रखे हुए थे, तोते वगैरह भी थे। अब्दुल वहाब ने बहुत ही अच्छी परवरिश इसकी की। वो बहुत ही नेक नमाजी, नेक इंसान, नेक दिल इंसान निकला। हर वक्त वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता और अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता, लोगों की देखभाल किया करता था। गांव में बहुत ही चर्चा था अब्दुल वहाब का और इसके बेटे का। इसने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा था। अब्दुल्ला के चर्चे पूरे गांव में थे कि बहुत नेक है, नमाजी है। जब रमज़ान का महीना आता तो अब्दुल वहाब सारे गांव का गश्त करता और जिस गांव में खाने पीने को कुछ ना होता वो चुपके से रख कर चला जाता और सहरी अफ्तारी करता और रोज़े रखता, नमाज पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता। पूरा गांव इसकी तारीफ किया करता था। वो इतना नेक था कि किसी की तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। इस गांव का जो चौधरी था वो बहुत ही निकम्मा और मगरूर आदमी था, गुंडा था। जब उसने देखा कि मैं इस गांव का चौधरी हूँ, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, हर तरफ अब्दुल्ला ही अब्दुल्ला के नारे लग रहे हैं, अब्दुल्ला को दवाई दी जा रही है, अब्दुल्ला की तारीफ हो रही है, ये उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि इसने कुछ लड़कियों को अपने पास बुलाया और उनको पैसों की ऑफ़र देकर अब्दुल्ला को बहकाने की कोशिश की। एक लड़की ने उसकी बात मान ली, पैसों की ऑफ़र कबूल कर ली। वो अब्दुल्ला के घर में रात के वक्त चली गई और अब्दुल्ला को कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने घर में पनाह दीजिए। अब्दुल्ला जो कि एक नेक इंसान था, उसने कहा कि रात के इस पहर में इसको अपने घर में नहीं रख सकता। तो अब्दुल्ला ने उस लड़की को साफ कह दिया कि मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता, आप इस तरह करें, फलां फलां तरफ में साथ चलें, उधर एक कमरा खाली है, अम्मा है, उधर मैं आपको छोड़ आता हूँ और जैसे ही सुबह होगी तो आप चले जाना। उसने उस लड़की को साथ लिया। वो लड़की नाटकबाज थी। वो लड़की नाटक करती रही, रास्ते में गिर गई कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे उठा लो। लेकिन अब्दुल्ला जो कि एक ईमानदार इंसान था, उसने लड़की को हाथ तक ना लगाया। उसने उसको वहाँ कमरे में छोड़कर वापस चला आया। जैसे ही सुबह हुई तो उस लड़की ने देखा कि ये लड़का तो मेरे पास नहीं आया। उसने जाकर चौधरी को बता दिया
کہ وہ لڑکا تو بہت ہی نیک ہے، اس نے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، مجھ سے نہیں یہ ناٹک ہوگا، کسی اور سے یہ کام کروا لیں۔ اب چودھری کو یہ بات سن کر بہت ناگوار گزری اور وہ لال پیلا ہونا شروع ہو گیا اور نئے منصوبے بنانا شروع ہو گیا۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑے گا، اس کے چرچے ہو رہے ہیں، ہر کوئی عبداللہ ہی عبداللہ کر رہا ہے۔ اماں سکینہ جس کی 2 بیٹیاں تھیں، جس کا ہسبینڈ فوت ہو چکا تھا، جو بیوہ تھی، جو لوگوں کا گھر کا کام کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتی تھی، تو اماں سکینہ کی جو 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی تو بہت نیک تھی اور دوسری بیٹی بہت ہی لالچی اور نافرمان تھی، اس کو ہر وقت پیسوں کا لالچ رہا کرتا تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، نہ وہ روزہ رکھتی، نہ نماز پڑھتی، نہ قرآن پڑھتی، ہر وقت لوگوں کو کتے کا لقب دے کر پکارا کرتی تھی اور ہر کسی کو کہتی کہ کتے کے منہ والے۔ اس چودھری کو اماں سکینہ کی بیٹیوں کا پتہ چلا تو اس نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک بیٹی تو اس کی ہاتھ میں نہیں آئے گی، لیکن دوسری بیٹی جو ہے وہ کافی لالچی ہے، اس نے اس سے ملاقات کی اور اس کو یہ آفر دی کہ آپ نے عبداللہ کو بہکانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، میرے راستے سے ہٹانا ہے، منہ مانگی قیمت آپ کو دوں گا۔ وہ اماں سکینہ کی جو چھوٹی بیٹی تھی، جو لالچی تھی، بہت ہی گھمنڈی تھی، جو بہت ہی نافرمان تھی، تو اس نے اس کی بات کو مان لیا۔ اماں سکینہ سحری کے وقت اپنی دونوں بیٹیوں کو جگایا کرتی تھی، لیکن جو چھوٹی بیٹی تھی وہ نہ روزہ رکھتی، نہ نماز پڑھتی، نہ قرآن پڑھتی۔ بڑی بیٹی روزہ رکھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ اماں سکینہ نے دیکھا کہ آج چھوٹی بیٹی کو میں نے آواز بھی نہیں دی، نہ اس نے روزہ رکھنا ہے، لیکن آج کیوں یہ اتنی صبح اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اماں سکینہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کو ہدایت سے نواز دے، اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اماں سکینہ نے سارا ماجرا دیکھتی رہی۔ اماں سکینہ نے روزہ رکھنے کے بعد نماز قرآن پڑھا اور جب دیکھا کہ اس کی بیٹی تیار ہو رہی ہے، اماں سکینہ نے پوچھا کہ بیٹی تم تیار کیوں ہو رہی ہو، کہیں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اماں اپنے کام سے کام رکھ، میں کہیں جا رہی ہوں، میں کام کے سلسلے میں جا رہی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اماں سکینہ غصے سے بولی کہ میں نہیں جانے دوں گی، جو بھی جس چیز کے لیے تو گھر سے باہر نکل رہی، جو بھی چاہیے تو مجھے بتا، میں تجھے لا کر دوں گی۔ لیکن اس نے ماں کے ہاتھ کو چھڑا کر اور ماں کو برا بھلا کہہ کر گھر سے نکل گئی اور سیدھے چودھری کے پاس چلی گئی اور چودھری کو کہنے لگی، ہاں بتاؤ اب کس دن سے کام شروع کرنا ہے، میں اس کو مار دوں گی، مجھے اس کی کیا قیمت دو گے؟ آپ سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا۔ چودھری نے کہا کہ تجھے منہ بولی قیمت دوں گا، بس تو اس طرح کر کے اس کو میرے راستے سے ہٹا دے۔ وہ عبداللہ کے گھر چلی گئی، عبداللہ کو اپنی باتوں سے بہکانا شروع کر دیا، لیکن عبداللہ جو ایک ایماندار آدمی تھا وہ اس کی باتوں میں نہ آیا۔ اس دن اس کا مشن ناکام ہو گیا، وہ واپس چلی گئی۔ کچھ دن گزرے کہ افطاری کا ٹائم تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، باپ بیٹے دونوں مسجد میں تھے۔ اس نے افطاری کا ٹائم تھا، اس نے جو افطاری پڑی ہوئی تھی عبداللہ اور اس کے والد کی، اس میں اس نے زہر ملا دیا۔ عبداللہ کا باپ جو ابھی مسجد میں ہی تھا، وہ اس نے افطاری مسجد ہی میں کر لی اور عبداللہ گھر آ گیا، اس نے افطاری کی، ساتھ ہی عبداللہ کے منہ سے خون جاری ہو گیا، عبداللہ تڑپنا شروع ہو گیا۔ عبداللہ کے گھر میں جانور جو تھے، طوطے تھے، وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے میرے مالک کو مار دیا ہے، اب تیرا دیکھنا کیا انجام اللہ کرے گا۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور جانوروں کو، طوطوں کو بھی کہنے لگے، کتے کے منہ والے چپ کر جا، بس کر، اور گھر واپس آ گئی۔ سکینہ نے جب دیکھا کہ اس کے سانس چڑھے ہوئے ہیں، یہ بہت پریشان لگ رہی۔ سکینہ نے پوچھا، بیٹی کہاں سے آئی ہے؟ اس نے غصے کے لہجے میں ماں کو کہا، تو کون ہوتی مجھے پوچھنے والی، میں جہاں سے بھی آؤں، تو اپنے کام سے کام رکھ، میری زندگی ہے، مجھے جینے دے۔ سکینہ بہت ہی پریشان ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے یا اس کو دنیا سے اٹھا لے۔ عبداللہ کا والد جب نماز ادا کرنے کے بعد گھر آیا، جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے، وہ بہت ہی رویا، پریشان ہوا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اے اللہ تیری رضا ہے، مجھے صبر عطا کر۔ لیکن عبداللہ کے گھر میں جو طوطے تھے انہوں نے سارا ماجرا بتا دیا، فلاں فلاں لڑکی ہے، اس کو زہر دے کر چلی گئی ہے۔
گاؤں میں کوہرام مچ گیا، گاؤں والے سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ وہ لڑکی زہر دینے والی کون ہے۔ یہ صرف وہ چودھری ہی جانتا تھا کہ یہ لڑکی جس نے اس عبداللہ کو مارا ہے وہ لڑکی کون ہے۔ تو اس نے چودھری کے پاس گئی اور منہ بولی قیمت مانگنے لگی، لیکن چودھری نے انکار کر دیا، کہنے لگا جا جا میں پولیس میں اطلاع کر دوں گا، تو نے اس کو مار دیا ہے، تجھے اب میں کوئی ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا، دفع ہو جا یہاں سے۔ راستے میں واپس آ رہی تھی، ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا جو بہت ہی بھوک سے بلک رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس نے اینٹ اٹھائی اور اس کے سر میں دے ماری، بچے کو وہاں ہی مار دیا اور اپنے گھر میں آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد افطاری کا ٹائم ہو چکا تھا، باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ یتیم بچے کچھ کھانا لینے کے لیے آئے، کچھ مانگنے کے لیے آئے، لیکن اس نے دروازہ کھولا، ان بچوں کو دے تھپڑ مارا اور دھکے دینا شروع کر دیے، گالیاں دینا شروع کر دی اور کتے کا لقب کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا۔ وہ بچے چلاتے ہوئے روتے ہوئے وہاں گلی میں سے گزر رہے تھے اور بد دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے، ہمیں کتے کے منہ والا بلاتی ہے، یہ اللہ کرے یہ خود ہی کتیا بن جائے۔ سسکیاں لیتے ہوئے وہ یتیم بچے وہاں سے جا رہے تھے۔ راستے میں عبدالوہاب ان کو ملا۔ عبدالوہاب نے فوراً ان کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے گھر لے گیا اور ان کو کھانا کھلایا۔ اگلے دن پھر اماں سکینہ کی چھوٹی بیٹی گھر سے نکلی اور چودھری کے پاس گئی کہ مجھے میری قیمت دو جو میں نے کام کیا ہے، ورنہ میں پورے گاؤں میں شور مچا دوں گی۔ ابھی ان کی بحث چل ہی رہی تھی کہ گاؤں والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ عبدالوہاب کا بیٹا جو عبداللہ تھا اس کا اس نے قتل کر دیا ہے۔ جب گاؤں میں شور مچ چکا تھا تو فٹافٹ اماں سکینہ کی چھوٹی بیٹی گھر میں بھاگتی ہوئی آئی اور کمرے میں بند ہو گئی اور کہنے لگی اماں میں نے کچھ نہیں کیا۔ اماں کہنے لگی بیٹا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ لیکن وہ اتنی بدتمیز بد لحاظ تھی کہ اس نے اپنی ماں کے منہ پر بھی تیز تھپڑ مارا۔ اس نے ایک قتل کر دیا، دوسرا ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، تیسرا یتیم بچوں کی آہ لے لی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا دردناک عذاب اس پہ کیسے نہ آتا؟ پھر اللہ کا دردناک عذاب اس پہ ایسے آیا کہ جو بھی جس نے بھی دیکھا استغفار پڑھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے گناہوں کی لوگ معافی مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ جب پولیس تک بات پہنچی، پولیس نے چودھری کو گرفتار کر لیا۔ اب اماں سکینہ کی چھوٹی بیٹی جس نے قتل کیا تھا اب اس کو گرفتار کرنے کے لیے جب گھر واپس آئے تو گھر میں آ کر انہوں نے کیا دیکھا ہے، جب اس کو پکڑنے کے لیے اس کے کمرے میں گئے کہ یہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کی شکل بالکل چینج ہو چکی تھی، کتے کی مانند بن چکی تھی اور اس کے ناخن لمبے لمبے نکل چکے تھے اور یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی اور رو رہی تھی، چرا رہی تھی کہ مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو۔ جو کوئی بھی اس کے پاس جاتا اس کو پکڑنے کے لیے تو وہ لہو لہان کر دیتی، کاٹ کر اس کو رکھ دیتی۔ ہاتھ پیر مڑ چکے تھے، تھر تھر کانپ رہی تھی، بالکل شکل ٹوٹل جانور جیسی بن چکی تھی۔ اللہ کا اتنا سخت عذاب اس عورت پہ آ چکا تھا کہ ایک نیک آدمی کا قتل کیا، دوسرا ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا، تیسرا یتیم بچوں کی بد دعا لی۔ گاؤں پورا اکٹھا ہو چکا تھا، گاؤں والے توبہ استغفار پڑھ رہے تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ اس کو زہر دے کر مار دیا جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے، بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب یہ نافرمان عورت عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ عبدالوہاب نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا، پھر اللہ کا وہ نیک بندہ تھا اور کہنے لگا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، گاؤں والوں تم بھی دعا کرو کہ اس کی اذیت اللہ تبارک تعالیٰ کم کر دے۔ اب یہ عورت عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔